मुतवक्किर अनवार रमज़ान की इस ख़ुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी बरादरान इस्लाम आप सबको, आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। और आज जुम्मतुल विदा का दिन है और अब हमसे हमारा ये मेहमान रुखसत ले रहा है। जहाँ जुम्मतुल विदा की बात आती है वहीं ख़ुद एहतिसाबी का दिन है। जुम्मतुल विदा को अगर देखा जाए, जुम्मतुल विदा अहले ईमान को इस बात की खबर सुना रहा है कि रब ताला का मेहमान माह रमज़ान मुबारक अब तुम लोगों के दरमियान से कुछ ही दिनों बाद रुखसत होने को है। और आज के बाद जितने भी जुम्मे आएंगे उनकी फजीलत तो अपनी जगह बरकरार है, मगर उनमें रमज़ान नहीं होगा। तो जुम्मतुल विदा की इंतहाई अहमियत और इंतहाई खूबसूरत दिन, जिसके एतबार से आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा मौज़ू सुख़न भी यही है। और मेरे उलमाए कराम, और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में, हमारे इस सेट में जी, इस घर पे मुख्तलिफ मेहमान भी होते हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊँ उससे पहले मैं सबसे पहले जाऊंगी अपने उलमाए कराम की तरफ। सबसे पहले मेरे साथ बैठे हैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी साहब हैं। आपका बेहद शुक्रिया मुफ्ती साहब कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मेरे बैठे हैं मुफ्ती कुदरतुल्लाह कादरी साहब। आपका बहुत शुक्रिया मुफ्ती कुदरतुल्लाह कादरी साहब कि आपने हमें वक्त दिया और आज के एतबार से हम गुफ्तगू भी करेंगे। साथ ही आज जो मेरे ख़ास मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं दोनों, उनको आप मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में और उनको सियासी उनका जो पहलू है ज़िंदगी का, उसमें आप उनको देखते हैं। मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में नज़र आते हैं। दोनों भाई दोनों अलग अलग जमातों से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा, मैंने बता ही दिया कि दो भाई हैं, तो आप लोग पहचान भी गए होंगे किसी हद तक, आपको पता भी चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वैसे तो दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों ही सियासत में हैं, अलग अलग तंजीम से ताल्लुक़ भी रखते हैं, अलग यानी कि जमात से। और किस तरह से उनकी ज़िंदगी में वो अपना रमज़ान किस तरह से गुजारते हैं, सियासत और इन दोनों चीज़ों को किस तरह मैनेज करते हैं, वो मैं उनसे गुफ्तगू करूँगी। सबसे पहले मेरे साथ बैठे हैं जावेद मीर शेख साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, एडवोकेट भी हैं आप। आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक, कैसे हैं आप? रमज़ान आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। ये बरकत वाले महीने में आपके शो पर आए हैं। और साथ ही मेरे बैठे हैं समीर मीर शेख हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हैं? रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। अच्छा जी, तो गुफ्तगू हम करेंगे दोनों से और हमारे उलमा कराम भी हमारे साथ हैं। आज के मौजू पे भी गुफ्तगू करेंगे जुम्मतुल विदा के एतबार से। लेकिन पहले मेहमानों की तरफ आती हूँ, इनसे थोड़ी सी बात करूँगी। मेरा पहला सवाल, जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने मेहमानों से रोज़ाना यहाँ पूछती हूँ कि आखिर उन्होंने अपना पहला रोज़ा कब रखा और उस रोज़े की क्या यादें जो कि उनके साथ हैं। जावेद भाई, आपसे पूछूँगी, पहला रोज़ा कब रखा था, क्या उम्र थी, और जब पहला रोज़ा रखा तो घर में कोई डांट वाट तो नहीं पड़ी, कोई शरारत तो नहीं की, चोरी छुपे जाके कुछ खा लिया हो, या कैसे बच्चे थे बचपन में? बचपन अगर मैं याद करूं तो घर में बहुत ही हमारे वालिदैन थे, प्यार मोहब्बत करने वाले थे, बहुत शफीक थे। हाँ। और ये घर में बहुत ही प्यार का सुकून का माहौल था। हाँ हाँ। ये डांट डपट इस तरह के मामला नहीं होते थे। सही। बट ये कि हर वो एक स्ट्रिक्टनेस अपनी जगह पे होती थी पढ़ाई के ऊपर और मामलात के ऊपर। बाकी रोज़े का कब रखा था, वो 5-6 साल की उम्र में रखा होगा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और एहतमाम कच्चा वाले रोजे से स्टार्ट किया था या पक्के वाले रोजे से स्टार्ट किया था? हाँ। उसमें शायद नींद का एलिमेंट कुछ ज़्यादा होगा। अच्छा, सही। मगर ये कि जब जितने भी हमारे बच्चों ने पहले रोजे रखे फैमिली में, तो वो एक ख़ानदान का एक रवाज रहा कि उसका वो पहला रोज़ा बड़ा एहतमाम से खुलवाया जाता था और सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता था। वो कुछ पुराने ज़माने अलग थे, मिलना मिलाना ज़्यादा था। हाँ। वो शायद अब कुछ दूरियां बढ़ गई हैं। मगर पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को देखा जाता था। तो यही यादें हैं बचपन की। तो अच्छा, ठीक है। सबीर, आपकी तरफ आती हूँ। क्योंकि आप छोटे हैं जावेद भाई से, तो आपको अपना पहला रोज़ा याद है और पहले रोज़े में कोई ऐसी शरारत तो नहीं की जो याद हो अब तक? और जब पहला रोज़ा रखा तो कैसा फील था? रमज़ान में गर्मी थी या सर्दियों का रोज़ा था, क्या था? सर्दी गर्मी तो याद नहीं है, लेकिन 7-8 साल उम्र होगी। हाँ। और ज़ाहिर जब रोज़ा बहुत लग रहा था तो अम्मी बार बार जो है वो बता रही थी तुम्हारे लिए खीर बनाई है, पाइनएप्पल्स मंगाए, इस तरह की चीज़ें, बस थोड़ी देर रह गई है, बस थोड़ी देर रह गई है। और जैसे जावेद भाई ने बताया
کہ وہ اس ٹائم پہ آپ کا پہلا جو روزہ ہوتا تھا اس میں ساری فیملی اور ایک بالکل ایک جیسے ایک ایونٹ ہوتا تھا وہ، اور ماں باپ جو ہیں ہمارے پیرنٹ جو تھے وہ ظاہر ہم سے بہت پیار تھا اور بچوں کو بہت بڑے پیار سے بڑا کیا، تو وہ ظاہر ہے وہ ایک یادیں ہیں، وہ پھر یادیں رہ جاتی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوتا ہے، ابھی میرا بیٹا جیسے ہے وہ اس کا ہم نے اگلے سال سے سوچا ہے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کیا، 7 سال کا ہو گیا، تو اسی طرح چلتے رہتی ہیں چیزیں۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، چلیے جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے مہمانوں کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے اپنی جاری۔ میں اپنے علماء کرام کی طرف بھی آتی ہوں، مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہی مفتی قدرت اللہ قادری صاحب بھی ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں جمعۃ الوداع پہ۔ ناظرین جمعۃ الوداع کی کیا بات یہ ہے کہ آج یہ مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور جمعہ کا دن جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دنوں کا سردار ہے، اور جمعۃ الوداع جو کہ آخری جمعہ اب ہم سے رخصت لے رہا ہے، کیا آپ کے جذبات ہوں گے وہ بھی میں جانتی ہوں، کیونکہ میں تو خود بہت دکھی فیل کر رہی ہوں آج، کیونکہ یہ میرا پسندیدہ مہینہ، مہینوں کا سردار، نیکیوں کا موسم اب ہم سے رخصت لے رہا ہے۔ مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب جمعے کے اعتبار سے میں چاہوں گی سب سے پہلے جمعۃ الوداع پر روشنی ڈالیے، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو پوری امت مسلمہ کو جمعۃ الوداع کی مبارک ہو، اور اس جمعۃ الوداع کے وداع کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نفس امارہ کو بھی وداع کہنے کی بڑی ضرورت ہے، اور رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ پورا مہینہ ہمارے درمیان میں رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان تھا، اور جب جمعۃ الوداع کا دن آتا ہے تو اصل پیغام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ مہینہ، یہ جمعہ جو ہے ہم سے الوداع لے رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے نفس امارہ سے بھی الوداع لینی چاہیے کہ ہم نے بہت ہو گیا کہ ہم نے اپنے نفس کی باتیں مانی، بس اب ہم نے کہ نفس امارہ سے بھی ہمیں الوداع لینا چاہیے۔ جی اصل جو جمعۃ الوداع کا میسج یا خصوصی پیغام ہے وہ یہی ہوتا ہے، پورا اس جملے میں پنپ گیا ہے۔ بالکل جی بالکل، اپنے نفس امارہ سے، گناہوں سے، سرکشیوں سے، گمراہیوں سے، ان تمام تر چیزوں سے الوداع کرنے کا یہ پیغام لے کر آتا ہے۔ تو جمعہ کا دن بڑا ہی فضیلت اور بڑا ہی رفت والا دن ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس جمعہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، تو وہ سورت بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے وہ بڑا عظیم الشان دن ہوتا ہے، اور رمضان مبارک کا جو پورا مہینہ ہمارے اندر الحمدللہ رہا اور ہم نے ہر ممکن کوشش کی اپنے رب کو منانے کی، تو اس ماہ مبارک کی ہر سحر و افطار کے اندر جو ہے بے بہا لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ کنز العمال جلد 8 میں اور در منصور جلد 1 صفحہ 446 پہ لکھا گیا ہے، اور کنز العمال جلد 8 صفحہ نمبر 426 پہ بھی یہ بات ہے کہ ہر سحری اور ہر افطاری میں 60,000 لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور پھر جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرمایا کہ جمعے کی ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور پھر جب اس ماہ مبارک کے اندر آخری جمعہ جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، علماء نے لکھا کہ جمعۃ الوداع کی یہ خاصیت ہے کہ جتنے لوگوں کی پورے مہینے میں مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کے برابر صرف اس جمعۃ الوداع والے دن لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور پھر آج کا دن جو ہے یہ جمعۃ الوداع کا دن ہے، یہ ہم سے یقیناً رخصت ہو رہا ہے، تو اس جمعۃ الوداع کے حوالے سے بہت سارے توہمات ہماری عوام میں مشہور ہیں، اور عوام کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جو کہ ہمیں کفر کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ ہمیشہ یہ ایک میسج چلتا ہے ہر سال میں جمعۃ الوداع کے حوالے سے کہ جی جمعے والے دن آپ 4 رکعت نمازیں پڑھ لیں، 4 رکعت اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی عمر بھر کی جو قضا نمازیں سب کی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک میسج ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، تو میں تھوڑا اس کی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ ایسا میسج جو آپ کو کسی نے سینڈ کیا یا آپ نے آگے فارورڈ کر دیا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف، مسلم شریف اور نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ من ناسیہ صلاۃ واحداً، کہ جو بندہ اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی کوئی ایک نماز بھول گیا، یعنی اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی اس کو وہ نماز یاد آئے تو اس کو وہ نماز ادا کرنی پڑے گی قضا کی صورت میں۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث پاک کے اندر تو میرے آقا نے اتنی تنبیہ فرمائی ہے کہ ایک نماز بھی اگر تمہیں بھول جائے تو جب یاد ہے تو یاد آنے پر ادا کرنی ہے، یعنی یہ نہیں کہ مطلب تمہیں معاف ہو جائے گی، نماز معاف تو اس وقت ہوگی جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد کی نمازیں معاف ہیں، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں جتنی نمازوں کو ہم نے چھوڑا ہے جب تک ہم ان کو قضا کی صورت میں ادا نہیں کریں گے تو یہ ادا نہیں ہوں گی۔ اور یہ حدیث پاک جو یہ حدیث متواترہ ہے،
اور حدیث متواترہ جو ہوتی ہے نا اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ عین قرآن کی طرح ہوتی ہے. جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح حدیث متواترہ پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اب یہاں پر اگر اس حدیث کو ہم چھوڑ کر اس طرف چلے جائیں کہ جی 4 رکعتیں پڑھ لیں تو زندگی بھر کی نمازیں معاف قضا ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا جھوٹ. اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث پاک ابن ماجہ میں موجود ہے, حضور فرماتے ہیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر کوئی جھوٹ باندھا, یعنی حدیث نہیں ہے کہہ دیا کہ یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ وہ ایسا ذلیل اور بدبخت انسان ہوگا کہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اب رہا یہ کہ ایسے میسیج کو پڑھ کر آگے فارورڈ کرنا, اس کا کیا ہوگا؟ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ کی جلد 8 کے اندر لکھا, آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا میسیج آگے فارورڈ کرنا کفر ہے. اور پھر آگے لکھا کہ جانتے ہوئے بھی اگر کسی نے اس کو آگے اپنے اور دوست کو بھیج دیا, فرمایا یہ بھی کفر ہو گیا. اب آگے فرماتے ہیں ایک تو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا, اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جس دوست کو آپ نے وہ میسیج بھیجا ہے اس کے پاس چل کے آپ نے جانا ہے, اس سے جا کے معافی مانگنی ہے اور اس کو جا کے تصحیح کرنی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی, کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ایسا ہے ہی نہیں دین کے اندر کہ جب آپ نے نمازیں نہیں پڑھی, نماز تو فرض عین ہے, نماز فرض عین ہے, فرض عین تو گائے اس کو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے, معافی کی کوئی صورت نہیں ہے. اور یہ میسج عام نہ کیا جائے کہ جمعۃ الوداع میں جی 4 رکعتیں پڑھیں 2 رکعتیں پڑھیں تو زندگی بھر کی قضا, ایسا نہیں ہے. جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کو قضاء عمری کی صورت میں ادا کرنا پڑے گا. جی مستند بات آگے پھیلائیں, افواہوں کو نہیں پھیلائیں. بہت خوبصورت بات مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب بتا رہے تھے. مفتی قدرت اللہ قادری صاحب آپ کی طرف پڑھوں گی, جمعۃ الوداع کے معاملے پہ میں آپ سے بھی چاہوں گی کہ اس کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النور ذات الساری فی جمیل آثاری والاسماء والصفات وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہی رحمت و برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے, اور اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی جو ہے وہ ہمارے لیے یقیناً بخشش کا ایک جو ہے وہ پیمانہ لے کر آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ صبح و شام اپنے بندوں کو پکار رہی ہوتی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جو ہے وہ اللہ اپنا دست رحمت دن کے ٹائم دراز فرماتا ہے, تاکہ رات کی تاریکی میں جس نے گناہ کیے ہوں وہ دن کے وقت میرے سے گناہوں کی معافی مانگے, میں اس کو بخش دوں. اور اسی طرح جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رات کے وقت بھی اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے کہ جو دن کا گناہ گار ہے وہ رات میں میرے سے معافی مانگے, میں اس کو بخش دوں. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کا کوئی امتی جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے, تو رب کریم نے بخشش کے بڑے بڑے ذرائع پیدا کیے ہیں. ان ذرائع میں سے ایک جمعۃ الوداع بھی ہے, جیسے مفتی صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے رمضان المبارک کے ہر جمعے میں ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے, اور ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے. غیر رمضان کے علاوہ جو جمعے کی فضیلت ہے, ترمذی شریف کے حدیث مبارک ہے, طبرانی میں بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ غسل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا, اور پھر اس کے بعد جب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے وہ روانہ ہوگا تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 20 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور جب نماز پڑھ کے وہ واپس آئے گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 200 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ تو غیر رمضان کے جمعہ کی ادائیگی کا اتنا اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے. اور رمضان المبارک اور خصوصی طور پر وہ عشرہ کے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے, اس جمعے کی فضیلت تو وہ بیان سے بھی باہر ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک اس جمعے کی ہر گھڑی میں اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, اور اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے بندوں سے بے حد پیار فرماتا ہے. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. بڑھاپے کا عالم ہے, چل نہیں سکتا, وہ لاٹھی کے سہارے چلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے زندگی گناہوں میں برباد کی ہے, بڑی نافرمانیاں کی ہیں, اگر میں ایمان لے آؤں تو کیا میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کرتا ہے؟ تو اس بندے نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقرار کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو بخشا گیا ہے. یعنی اللہ کی رحمت دیکھیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا انداز دیکھیے. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب جوانی کا عالم تھا تو گناہوں پر قادر تھا, کر سکتا تھا گناہ, تب تو تجھے خیال نہیں آیا توبہ کا,
اب جب تیرے جسم میں طاقت ہی نہیں رہی، تو چلنے کے قابل ہی نہیں رہا، اب آیا ہے معافی کا طلبگار بن کر؟ نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو، اللہ کے بندے کو رب کی رحمت سے مایوس نہیں کیا، فرمایا تو اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کر، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی قدرت اللہ قادری صاحب بیان کر رہے تھے جمعۃ الوداع کی جو فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کے فضائل کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یقینی طور پہ اہل ایمان والوں آج اس رخصت ہوتے ہوئے اللہ کے مہمان یعنی کہ رمضان المبارک کے اس آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع میں اپنا محاسبہ کر لو، اور اس پورے ایک ماہ کے دوران اگر تم سے اللہ کے مہمان کی خدمت کرنے میں کوئی بھی بھول چک یا کوئی دانستہ یا غیر دانستہ ظاہر و باطن بڑی یا چھوٹی کوئی بھی غلطی سرزد ہوئی تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، تلافی کر لو، اور آئندہ کے چند دنوں میں ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو پھر ہرگز مت ہونے دو۔ میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتی ہوں جی۔ ساتھ میرے بیٹھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، جاوید میر شیخ صاحب بیٹھے ہوئے اور سمیر میر شیخ بیٹھے ہوئے۔ جاوید بھائی، اب مجھے یہ بتائیے کہ سیاست میں آنے کا خیال کیسے آیا تھا اور کب سے سیاست کے اندر ہے؟ اچانک ہوا یا پھر یہ کوئی کوئنسیڈنس تھا یا پری پلان تھا، کس طرح سے؟ رضا، یہ آپ کا سوال ہے، اس کا جواب دینے سے پہلے اگر اجازت دیں تو جو ہمارے بھائیوں نے، مفتی صاحبان نے بات کی جی جی رمضان کی فضیلت سے پہ اور جمعۃ الوداع کی فضیلت پہ، وہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، اور معافیوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، جمعۃ الوداع کی اپنی ایک عادت ہے، بے شک بے شک، نماز کے علاوہ ظاہر ہے آپ نے جو غلطیاں کی، گناہ کی، اس کی معافی بھی مانگنی ہے، جو کسی سے ناراض ہے اس کو معاف بھی کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کر سکتے ہو تو وہ اچھائی بھی کرنا ہے، شاید اس کا ثواب اس دن زیادہ ملے گا آپ کو۔ بٹ جس طرح بات ہوئی کہ اللہ سے اپنے ہر بندے سے بہت محبت کرتا ہے، بے شک، یہ بڑا مختلف ایک زمانہ ہے۔ وی آر ان ویری ڈیفیکلٹ ٹائمس۔ کووڈ اس وقت ہم 3rd فیز میں ہیں، اور اگر ہم نے بات نہیں سمجھی کہ SOPs کیا ہیں اور کس طرح فالو کرنا ہے، تو شاید وہ انڈیا میں جو ہوا اور جو جس طرح انہوں نے پریشانیاں فیس کر رہے ہیں، وہ شاید پریشانیاں ہمیں بھی فیس کرنی پڑ جائیں۔ تو ہمیں یہ بات پھر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہدایت ہیں اور معاملات ہیں، کہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ چاہے گا کہ اگر مسجدیں بھر جائیں اور وہاں پہ بیماریاں پھیل جائیں اور کووڈ سب کو لگ جائے تو اللہ کبھی بھی اس طرح چاہے گا۔ تو اللہ، اگر آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں یا تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں یا باہر نکل کے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ معاملہ دوسرا ہے۔ تو اس میں ایک دوسرے کا خیال کرنا ضروری ہے، مسجد جانا بھی ہے تو اس میں اپنے ماسک پہنیں، اپنے ڈسٹینس مینٹین کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ایک حقیقت ہے جس کو ہم نے ریلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی زندگی بچانی ہے، دوسروں کی زندگی بچانی ہے۔ آگے جو ہے جمعۃ الوداع بھی آ رہا ہے، پھر عید کی نمازیں بھی آنی ہیں، بازار بھی بھرنے ہیں، سارے معاملات ہیں، تو سوچنا پڑے گا اور اس کو سیریسلی لینا پڑے گا، یہ مذاق نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، میرا سوال تھا اس پر آ جاتے ہیں۔ ویسے میں یہ آپ سے آخر میں میسج لیتی جو آپ نے پوری بات کر دی، لیکن چلے یہ آپ نے اچھی اس کے اوپر بات کر لی، لیکن مجھے میرا سوال جو آپ سے تھا اس کا بھی آپ جواب دیں۔ ہاں، سمیر میں سے ایگری کریں گے کہ ہمارے والد شیخ میر محمد ایڈوکیٹ، فارمر ایڈوکیٹ جنرل سندھ، ان کا جو ہے بڑا کلوز تعلق رہا سارے سیاسی معاملات میں اور چیزوں میں، ہمارے لیے وہ ایک رول ماڈل تھے، اور ہم دونوں بھائیوں نے، بلکہ ہم سارے بھائیوں نے، پوری فیملی جو ہے ان کو، ان کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنے کی ہم ہمیشہ کوشش کی ہے۔ تو جب وکالت میں ہم والد کو دیکھتے تھے، ان کا جس طرح کا لوگوں سے طور طریقہ تھا، سیاسی معاملات میں بھی انوالو ہوتے تھے، اور ہم شوق تو بچپن سے ہی ہم سب کو تھا کہ وہ سمجھے اٹ واز ان دا بلڈ، پالیٹکس واز ان دا بلڈ۔ اب وہ ایونیوز کس کو کیا ملی، میرا تعلق PMLN سے ہے، وہ مینیفیسٹو، وہ باتیں، وہ جو ترقی اس ملک میں آئی، جو نیوکلیر بلاسٹ سے لے کے جو سفر ہے روڈ بننے کا اور بجلی کا اور معاملات کا، تو وہ مجھے بہت انسپائر کیا، جو پالیسیز نون لیگ کی ہے۔ تو میں نے وہی اس پارٹی کو، جماعت کو جوائن کیا، اور آج تک جماعت کے ساتھ ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا جو کچھ بھی ہوا
इस हुकूमत के आने के बाद और जिस तरह के केस बने और जिस तरह के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, आज अल्लाह का शुक्र है कि समीर जो है दूध ना का वो दूध और पानी, दबी हंसी में दूध मुस्कुरा का रहे हैं दूध और आपकी पानी बातें का सुन पानी के। हाँ है। सारे इलेक्शन में जो है वो नून लीग जीत रही है और सही। बाकी जो कहते थे कि हम पता नहीं कहाँ से आए, सारी बातें सीख के आए, वो आज कोई 5वें नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है। शायद सही। अगले कुछ 2-4 महीने में उनका वजूद ही नहीं होगा। अच्छा चले ठीक है, बराबर में बिठा के ही भाई को बातें सुना रहे हैं। चले मैं समीर की तरफ आती हूँ। ऐसा है अगले 4-5 महीने में कह रहे हैं कि नामो निशान नहीं होगा, ऐसा होने वाला है कि पीटीआई का? अच्छा चले, ये तो सियासी बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि कैसे, जैसे कि इन्होंने तो बताया कि भाई पॉलिटिकली एक था, बैकग्राउंड फादर का था और फिर इस तरह से आने हुआ, लेकिन चूंकि आप पहले किसी दूसरी जमात में थे, फिर आपने वो भी चेंज किया, तो ये क्या वजह बनी इस तरह करना? और जिस एम को या जिस मकसद को लेकर आए थे सियासत में, वो लगता है कि वो पूरा हुआ है या नहीं? देखिए रिदा, शुरू से हमारी फैमिली में बचपन में ही से ही मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब और मेरे बड़े भाई हमेशा एक, चाहे वो लंच पे हो, डिनर पे हो, तो हम एक सियासी गुफ्तगू चलती थी, पॉलिटिक्स ही चलती थी। हमारे घर में बहुत सियासतदानों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मेरे वालिद साहब दीगर जितने सीनियर पॉलिटिशियंस उनके वो क्लब ही थे, भुट्टो फैमिली के भी वकील थे, तो एक सियासी जो है मौसम हमेशा ही घर में रहता था। तो मैंने पीपल्स पार्टी जब ज्वाइन की, मेरा मेन मकसद ये था कि मैं हमारे कराची की आवाम को, सिंध की आवाम को कोई रिलीफ पहुंचाऊं, कोई खिदमत करूं आवाम की, और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले। और मैं समझता था कि बिलावल भुट्टो जब पार्टी की उनने चीज़ें संभाली, तो अब एक मॉडर्न अप्रोच, एक यंग अप्रोच, एक साफ़ सुथरा काम होएगा। बट कुछ सालों में मैंने रियलाइज़ किया कि चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं और फेस एक चेंज हुआ है, बट आवाम की खिदमत करना या आवाम को रिलीफ पहुंचाना इनके मैनिफेस्टो में नहीं है। तो मैंने उनको अलविदा बोला और पीटीआई ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चीज़ें अच्छी जा रही हैं और अच्छे काम हो रहे हैं। आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट की तलवार हमारे पे गर्दन पे रखी गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सक रही हैं। बट हम एक जंग, एक जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि 2023 में इस हुकूमत से हमारी जान छूटेगी और पीटीआई की हुकूमत आएगी सिंध में, ताकि हम आवाम की सही तरीके से जो वादा किया था वो सारी खिदमत कर सकेंगे। ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है हमारे मेहमानों के साथ जी। समीर और जावेद भाई बैठे हुए हमारे साथ, हमारे उलमा किराम भी मौजूद है। यहाँ एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान।